अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के नाम ख़त लिखा है और इस ख़त में उन्होंने जो कौमी असम्बली के इंतखाबात हैं उसके लिए 6 नवंबर की तारीख़ तजवीज़ की है। इस ख़त के अंदर सदर ममलिकत ने जो पहले ख़त लिखा था उसका हवाला भी दिया, जिसमें मुशावरत के लिए उन्होंने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को मदऊ किया था। इस ख़त के अंदर सदर ममलिकत ने यह भी कहा कि जो इलेक्शन कमीशन और वज़ारत क़ानून की राय है उसमें इत्तफ़ाक़ पाया जाता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा, जो इस ख़त की आखिरी और जो क्लॉज़ नंबर 8 है उसमें, कि अब ये मामला इलेक्शन कमीशन की आइनी ज़िम्मेदारी है कि वो सूबों के साथ डिस्कस करे और बहुत से मामलात ऐसे हैं जो सब जुडिस हैं, इस पर अदलिया से भी जो गाइडलाइंस हैं या जो रहनुमाई है वो ली जाए और उसके बाद इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के अंदर जो इंतखाबात हैं शफ़ाफ़ इंतखाबात, उनका इनेकाद यकीनी बनाए। इस ख़त को देख के बज़ाहिर लगता है कि सदर ममलिकत ने बहुत कुछ कह दिया है और ये भी लगता है कि वो कुछ भी ना कह सके हैं। पोजीशन जो आरिफ अलवी साहब ने ली है उसकी समझ तो नहीं आ रही है। एक इल्ज़ाम उन पे पहले भी लगता रहा कि वो विकेट के दोनों जानिब खेलते हैं। बहरहाल इस ख़त में इसकी हकीकत क्या है, अब इसके असरात क्या होंगे, इस पर हम मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। दूसरी जानिब आज पाकिस्तान के अंदर जो इदारे हैं, जो स्टेट ऑन इंटरप्राइजेज़ हैं, उनसे मुतालिक हम बात करेंगे। मजमूई तौर पर पाकिस्तान में 197 रियासती इदारे ऐसे हैं जो खसारे में चल रहे हैं। इन इदारों में 4.5 लाख के करीब मुलाजमीन हैं। 2016 में जो GDP का नुकसान ये करते थे, यानी 0.5% ये GDP का नुकसान कर जाते थे, लेकिन अब ये नुकसान GDP का अगर हिस्से के साथ उसका तकाबुल करें तो वो 4% बन चुका है। इनमें बहुत नामी गिरामी इदारे भी हैं। अगर हम पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की बात कर लें तो हाल ही में जो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की मीटिंग हुई थी उसमें बेल आउट पैकेज नहीं दिया गया था और उसके बाद से लेके अब तक तनख्वाहें भी इनकी नहीं आई। फिर FBR ने अकाउंट भी फ्रीज़ किए थे टैक्स की अदम अदायगी पर, वो तो बहाल हो गए हैं। 900 अरब रुपए तक इसका खसारा बढ़ जाएगा जो आने वाला दिसंबर है उसमें। इसको चलाना क्या मुमकिन है? 17,000 के करीब मुलाजमीन हैं, 18 से चल रहे हैं, 2 उनमें से भी ऐसे हैं कि जिनमें मसाइल रहते हैं। तो PIA को मज़ीद नुकसान से और मज़ीद कौमी ख़जाने पर बोझ से कैसे बचाया जाए, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ स्मगलिंग को लेकर जो इक़दामात किए गए हैं उसके असरात भी हमें नज़र आ रहे हैं। इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब आपकी तरफ भी आते हैं, लेकिन इरशाद साहब पहले ज़रा आप सदर साहब ने जो ख़त लिखा है उसके बाद अब ये समझ लिया जाए कि उन्होंने 6 नवंबर की तारीख़ दे दी है या उनकी जानिब से ये तजवीज़ है, आगे मंशा इलेक्शन कमीशन की है, इलेक्शन कमीशन अपनी मर्ज़ी की तारीख़ दे दे, या उन्होंने जो कहा कि आप अदालत से रहनुमाई ले लें, तो क्या अब अदालत से भी रहनुमाई इलेक्शन कमीशन ने ही लेनी है? ये वज़ब ये होम्योपैथिक किस्म का ख़त है जिसमें ना तो तारीख़ दी गई है ना कोई तजवीज़ दी गई है। लगता यूँ है कि वो एक शेर है कि ए चमन वालों चमन में यूँ गुजारा चाहिए, ए चमन वालों चमन में यूँ गुजारा चाहिए, बाग़बां भी खुश रहे राज़ी रहे सयाद भी। सदर साहब ने इस ख़त में इब्तदा यहाँ से की है कि आइन का ये तकाज़ा है, आइन के तहत ये तारीख़ बनती है जी। तजवीज़ नहीं है उसमें कि मैं ये तजवीज़ कर रहा हूँ या मैं ये ऑर्डर कर रहा हूँ, या ये ज़रूर कहा है कि मेरा इख्तियार है, लेकिन आगे अपने इख्तियार को एक्सरसाइज नहीं किया जी। इस ख़त में कहीं नहीं लिखा कि मैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के फ़लाँ आइन की फ़लाँ दफ़ा के तहत अपने इख्तियारात को एक्सरसाइज करते हुए ये तारीख़ दे रहा हूँ। एक बात। दूसरा, फिर उन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ मौक़िफ़ बयान किया है इलेक्शन कमीशन का, सूबाई हुकूमतों का, वज़ारत क़ानून का, कि जी वो तो इस बात से मुत्तफ़िक़ नहीं है कि मैं कोई तारीख़ दे सकता हूँ जी, या ये ज़रूरी है, आइन का तकाज़ा ये है, ये इख्तियार उन्होंने माना है कि ये सारे कह रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। और आखिर में ये भी कह दिया है कि ये मामला सब जुडिस है क्योंकि कई लोग अदालतों में जा चुके हैं जी। तो एक होम्योपैथिक किस्म का मशवरा है मेरा, अगर आप मान लें, हालांकि डॉक्टर तो वो डेंटल हैं डेंटल डॉक्टर हैं तो मशवरा ये है, उन्होंने डेंटल डॉक्टर के तौर पर सदर पाकिस्तान है, उनका एहतराम
بالکل ملحوظ خاطر ہے، بالکل ہے، لیکن انہوں نے اپنے پیشنٹ کو یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ مسواک بھی کر کے دیکھ لیں اور یہ جو ٹوتھ پیسٹ کا استعمال بھی کر کے دیکھ لیں، اور دیکھیں کہ پھر کسی سے اور کوئی جو ہے اس سے پوچھ بھی لیں کہ یہ مسواک بہتر ہے یا ٹوتھ پیسٹ بہتر ہے یا صرف انگلی سے ہی کلی کرنا ہی کافی ہے۔ تو یہ تو اس قسم کا خط ہے۔ مجھے تو اصل میں یہ آئین ہمارا جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ میرا یہ ہمیشہ سے موقف رہا ہے کہ 1973 کا اصلی آئین بھی اور اس میں جو ترامیم ہو چکی ہیں، یہ ایک ایسا گورکھ دھندا بنایا گیا ہے۔ ہر شخص نے اپنی ضرورتوں کے تحت اپنے اس کو استعمال کیا ہے اور اب بھی کیا جا رہا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن میرے خیال پاشا صاحب کی طرف جی بالکل پاشا صاحب سے کرتے ہیں ارشاد صاحب، ذرا یہ ان معاملات پہ تو ہم پروگرام کے اگلے حصے میں بات کریں گے۔ پاشا صاحب پہلے تو شکریہ آپ کے وقت کا۔ پاشا صاحب معاملہ یہ ہے کہ اسٹیٹ آن انٹرپرائزز 2016 میں جو یہ نقصان کر رہی تھی وہ جی ڈی پی کا 0.5% تھا، آج یہ 4% نقصان کر رہی ہیں۔ حال ہی میں پی آئی اے کو بیل آؤٹ پیکیج ابھی تک نہیں دیا گیا تو تنخواہیں بھی نہیں ملیں، پروازیں بھی متاثر ہو رہی ہیں۔ یہ سسٹینیبل ہے اگر ہم صرف پی آئی اے کی بات ہی کر لیں، اس کو چلانا یا اس کو ری انجینئر کرنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے آپ نے جو اعداد و شمار دیے ہیں، ہمارا اندازہ یہ ہے کہ یقیناً جو ہم اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کا جو ہمارے فیڈرل بجٹ پہ بوجھ ہے اس میں نمایاں طور پر اضافہ ضرور ہوا ہے، مگر یہ اللہ کا شکر ہے کہ شاید ابھی تک 4% آف جی ڈی پی تک نہیں پہنچا ہے۔ اندازہ یہ ہے کہ وہ اس وقت تقریباً 2% آف جی ڈی پی ہو چکا ہے، وہ بھی بہت زیادہ ہے، 1500-1600 ارب سے بھی زیادہ جا چکا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بوجھ کو کس طرح کم کیا جائے۔ یقیناً آپ کو اس کا اندازہ ضرور ہوگا کہ اس میں ایک بہت بڑا حصہ ہمارا جو پاور سیکٹر ہے، یعنی کہ بجلی کا جو شعبہ ہے، اس کی جو سبسڈی ہے وہ اس کا یہ بہت بڑا حصہ ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پی آئی اے کے ساتھ ہم کیا ہونا چاہیے۔ دیکھیے پی آئی اے کے ساتھ پچھلے تقریباً 10-15 سال سے مختلف وقتوں پر یہ ہوتا رہا ہے کہ پی آئی اے کو پرائیویٹائز کر، مگر ایسا ہو نہیں پایا ہے۔ اور 1-2 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ جو سول ایوییشن اتھارٹی کے جو سٹاف ہے، کافی بڑا یونین ہے یہ، ان کے احتجاج کی وجہ سے بھی یہ سلسلہ آگے نہیں بڑھ پایا تھا۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس مرتبہ حکومت جو ہے وہ کس طریقے سے پرائیویٹائزیشن کی طرف آگے بڑھے گی۔ البتہ جو لیکوڈیٹی پوزیشن ہے آپ کی پی آئی اے کی وہ کافی حد خراب ہو چکی ہے۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ تو خود پرائیویٹائزیشن کے باقی ماہرین معیشت کی طرح حامی رہے ہیں، یہ جو ہم کر نہیں پائے، کیونکہ جو ادارے ہم نے پرائیویٹائز کیے حکومت کے پاس بھی ریونیو آیا اور وہ خود بھی بینکس ہوں یا فیکٹریز ہوں وہ منافع میں چلے گئے، اور اس کے برعکس ایک بینک ہم نے رکھ لیا تو اس کی جو حالت ہے، کارکردگی ہے، وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ کیا وجہ ہوئی کہ ہر قسم کی یہاں حکومتیں آئیں، سول الیکٹڈ گورنمنٹس بھی آئیں، ایک فوجی حکومت بھی پرویز مشرف صاحب کی آئی، یہ کر کیوں نہیں پائے؟ اور اتنا بڑا بوجھ ریاست کتنا عرصہ برداشت کر سکتی ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ بوجھ کے بارے میں آپ سے یہ کہتا چلوں کہ آج یہ پوزیشن ہے کہ ہمارے جو ریونیوز ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے، آپ ان میں سے جو ٹرانسفر ہم کرتے ہیں این ایف سی ایوارڈ کے تحت اپنے پروونشل گورنمنٹس کو، تو جو نیٹ ریونیوز رہ جاتے ہیں وہ منفی ہو چکے ہیں، کافی حد تک منفی ہو چکے ہیں۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو سابق حکومت میں پی ٹی آئی دور حکومت میں ایک منسٹر صاحب نے اعلان کر دیا، بیان دے دیا اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہ جو ہمارے پائلٹس جو ہیں اتنے ایک تعداد بتا دی کہ جی وہ
ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، جعلی ڈگریاں ہیں اور جعلی طور پر بھرتی ہوئے ہیں، اس سے بھی پی آئی اے کو نقصان ہوا یا اوورآل ہماری انڈسٹری کو، ایویشن کو؟ یقیناً ہوا ہے، آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ اب دیکھیے کوالٹی آف ٹریننگ میں بھی جو کمی آئی ہے، جی، اور ایک نظام ایسا کھڑا ہو گیا ہے کہ کوالٹی پہ بالکل امفسس نہیں رہا، اور ہوا یہ کہ جو پائلٹس ہمارے دوسرے ایئر لائنز میں چلے گئے تھے جی، وہ تقریباً بے روزگار ہو گئے اس کے نتیجے میں۔ صحیح، تو یہ دیکھیے ہر طرح سے ہم نے سٹینڈرڈز کو گرنے دیا ہے، جی، اور کوئی ایمفسس اس میں نہیں رہی ہے، اور ود آل ڈیو ریسپیکٹس ہماری بیوروکریسی جو ان اداروں کو چلاتی ہے جی، منسٹری لیول پر اور اداروں میں، جی، ان کی ٹیکنیکل اور فائنینشیل ایکسپرٹیز ود آل ڈیو ریسپیکٹس بہت لمیٹڈ۔ صحیح، جی اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور معاملہ ہے، ابھی حال ہی میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر کی قدر میں کمی ہوئی ہے، روپیہ تگڑا ہوا ہے اور بتدریج یہ سلسلہ جاری ہے۔ بہت بڑا ایلیمنٹ تھا جو ذخیرہ کیا جا رہا تھا ڈالر، پھر اسمگلنگ بھی ایک بہت اہم سلسلہ تھا۔ کیسے ہم سسٹین کریں گے یہ ڈالر جو انٹرنلی روٹیٹ کر رہا تھا، اس کو تو ہم سسٹم میں لے آئے ہیں، لیکن اب کرنا کیا ہوگا؟ باہر سے ہمارے پاس کوئی ٹرانزیکشن ہونا ضروری ہے، یا ہمارے پاس ایکسپورٹس کا اتنا مارجن ہے کہ ہم کم از کم اپنا یہ سائیکل جو ہے اس کو کنٹینیو کر سکیں؟ مجھے کچھ حد تک افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے جو دو ذرائع ہیں فارن ایکسچینج کی آمدنی میں، اس میں ریمیٹنسز ہیں اور پھر برآمدات، ان دونوں میں نمایاں طور پر کمی آ رہی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ پہلے 2 مہینے میں جولائی اور اگست میں ریمیٹنسز میں 24% کمی آئی ہے۔ صحیح، اب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ پارٹلی اس لیے تھا کہ پیسہ ڈائیورٹ ہو رہا تھا ہنڈی مارکیٹ کی طرف، جی، وجہ اور یہ اب تھی۔ تو دیکھیں ہم نے ہنڈی مارکیٹ ختم کر دیا، تو دیکھیے اب آنے والے دنوں میں ہوتا کیا ہے۔ ٹھیک، مگر بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو آپ کا اگریمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ برآمدات جو ہیں جی، ان کو بالکل کھول دیں گے، امپورٹس کو کھول دیں گے، جی، اور اگر آپ نے یہ سلسلہ شروع کر دیا ہے اور کچھ اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے، اور اس کے برعکس اگر ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز میں کمی آ رہی ہے، تو یہ انسسٹینیبل ہوگا اور ایکسچینج ریٹ پر پریشر پھر سے لیجٹمیٹلی ہونا شروع ہو جائے گا، ورنہ تجارتی خسارہ حد سے زیادہ بڑھ جائے گا اور اس پہ ریزروز پر بہت سخت برا اثر ہو سکتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک ایشو ہے یہاں افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا، ان دنوں یہ بحث ہو رہی ہے خاص طور پر افغانستان کا جو رویہ سامنے آ رہا ہے پچھلے چند ہفتوں سے کہ دہشت گرد اس سرزمین کو استعمال کر رہے ہیں، ایک غیر دوستانہ قسم کی بیان بازی بھی ہو رہی ہے، تورخم پر جو تعمیرات کا ایشو ہے وہ بھی ہے، اور یہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے ہماری اکانومی کو بھی ہٹ کر رہی ہے۔ تو اگر یہ فوری طور پر بند کر دی جائے تو اس کے کیا اثرات ہوں گے، ہمیں کتنا فائدہ ہو سکتا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ یہ جاری کیوں رکھی گئی جبکہ یہ سمگلنگ کو بھی فروغ دے رہی ہے، ہماری اکانومی کو بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں، جو سامان جا رہا ہوتا ہے اکثر تو وہ یہیں رہ جاتا ہے، یہیں بک رہا ہوتا ہے، اگر وہاں چلا بھی جائے تو وہاں سے واپس ایسے آئٹم وہاں جا رہے ہوتے ہیں جن کی افغانستان میں کسی کو ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو یہ گورکھ دھندا ہے، اس سے ہم نجات کیسے حاصل کریں؟ دیکھیے یہ بہت اہم سوال ہے آپ کا، اور جو والیوم ہے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا وہ تقریباً 6 سے 7 ارب ڈالر ہے، تو یہ کافی بڑا اماؤنٹ ہے۔ جی، اور دوسری طرف دیکھیے البتہ انٹرنیشنل کنونشنز جو ہیں اور WTO کے جو اسٹیپولیشنز ہیں، جی، اس میں ایک ملک جس کو ڈائریکٹ ایکسس نہیں ہے جی، تو وہ ٹرانزٹ ٹریڈ کی فیسلٹی دوسرے ملک سے اویل کر سکتا ہے، اور ہم نے 2 مرتبہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ پہلے کیا تھا، پھر اس کو اپڈیٹ بھی کیا ہے۔ ٹھیک، تو اب یہ انٹرنیشنلی اٹ از ویری ڈیفیکلٹ کہ پاکستان کسی اور ملک کے ساتھ جو ٹرانزٹ فیسلٹی ہے جی، اسے روک دے۔ صحیح، البتہ ہم یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ اگر ہم اپنے تورخم خاص طور پہ ایک بہتر نظام آف مانیٹرنگ دی موومنٹ جی، سلسلہ جاری کر دے
तो जो अमाउंट कराची से निकलता है किसी कंसाइनमेंट का, जी उसकी मॉनिटरिंग हमें इंश्योर, ट्रैक एंड ट्रेस जिसे कहते हैं, ठीक। वो टूरखम में इंश्योर करें। सही और उससे आप ये कोशिश कर पाएंगे कि जो बीच में माल गायब हो जाता है जी वो सिलसिला खत्म हो जाए। सही मगर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स वगैरह के लिहाज से जी ट्रांजिट ट्रेड को खत्म करना इतना आसान नहीं है। नहीं ख़त्म ना हो, लेकिन मतलब है एक तो ये है कि ट्रेस एंड ट्रैक का जो सिस्टम है वो हमें मजबूत करना चाहिए, दूसरा स्मगलिंग को रोकना चाहिए, और कोई टैक्स वगैरह भी हम उस पर आयद कर सकते हैं। नहीं, ट्रांजिट ट्रेड पे आप टैक्स अच्छा। नहीं लगा सकते, सही इसलिए कि वो इंटरनेशनली फ्री मूवमेंट। जी जी ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीज़ पाशा के वक्त आप हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इरशाद साहब, आपने अफ़गान जो ट्रांजिट ट्रेड है, ये मुआहिदा है, इससे मुतालिक पाशा साहब से भी पूछा था। अब बुनियादी तौर पे देखा जाए तो जो प्रॉब्लम ये आता है कि अफ़गानिस्तान के नाम पे जो माल आ रहा होता है वो अक्सर पाकिस्तान में ही रह जाता है, या वो पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान चला जाता है, दोबारा पाकिस्तान आ जाता है स्मगल्ड होके। बाज़ लोगों को तो दूरे तेरे पैसे इससे आ जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के सिस्टम में जो पैसा आना चाहिए रेवेन्यू की सूरत में, पाकिस्तान उससे महरूम हो जाता है। और गुज़श्ता एक साल में जो दरामदात हैं अफ़गानिस्तान की वो 67% बढ़ी हैं, यानी उनकी इंपोर्ट्स 67% बढ़ गई हैं। पाशा साहब कह रहे थे कि इस मुआहिदे को हमें बेहतर रेगुलेट करना होगा। आप समझते हैं कि वो मुआहिदे, क्योंकि अगर हम IPPs की भी बात करें तो वो भी एक इंटरनेशनल और आर्बिट्रेशन, वो भी उसमें आड़े आ जाती है, लेकिन नुकसान दे रहे हैं। क्या इस मुआहिदे को वाक़तन हमें कैरी ऑन करना पड़ेगा, लेकिन इसको कुछ बेहतर करना पड़ेगा, या हम इससे निकल भी सकते हैं? नहीं, देखें, जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं उसको तो हम अवॉइड नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। एक ज़िम्मेदार रियासत के तौर पर हमारी कुछ फ़राइज़ हैं, बैनुल-अक़वामी भी, इलाक़ाई भी। एक दोस्त मुल्क के तौर पर अफ़गानिस्तान को, अफ़गानिस्तान की हुकूमत को भी ये बावर कराने की ज़रूरत है कि वो चीज़ें आप कैसे मंगवा रहे हैं या मंगवा सकते हैं जिनका ना अफ़गानिस्तान में मसरफ़ है। मिसाल के तौर पर वहाँ आपने पाबंदियाँ लगाई हुई हैं कुछ ख़वातीन पर, कुछ मर्दों पर, और उसके बाद आरइश और ज़िबाइश का अगर सामान मंगवाया जा रहा है तो उसका मतलब ये है कि वो पाकिस्तान में कंजम्पशन के लिए है, वहाँ तो इस्तेमाल नहीं हो रहा, वहाँ तो आपने पाबंदियाँ लगाई हुई हैं। इस तरह की और चीज़ें हैं, तो मेरे ख्याल ये मिल बैठ के करने की ज़रूरत है, और हमारे यहाँ जो लोपोल हैं वो भी ख़त्म करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल ठीक है। मंसूर अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर हैं पाकिस्तान के, अफ़गानिस्तान में रहे हैं। मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मंसूर साहब, ये अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड, ये जो एग्रीमेंट है, जी वालेकुम अस्सलाम, इससे मुतालिक बताइएगा कि ये क्यों नुकसानदेह साबित हो रहा है पाकिस्तान के लिए? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हमारी एक इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है कि जो लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं उनको हम समुंदर तक आ जाने का, ट्रेड के लिए, ट्रांजिट के लिए रास्ता मुहैया करें। और इसमें जो ओरिजिनल ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट पाकिस्तान के थ्रू ही हो रही है ज़्यादातर अफ़गान ट्रेड, तो हमने 1965 में हमारा पहला एग्रीमेंट हुआ था, और 1965 से वो फिर 2010 तक चलता रहा। उसमें कोई बहुत ज़्यादा मसाइल ऐसे नहीं पैदा हुए, लेकिन 2010 में ये महसूस किया गया कि अब जो चेंज्ड रियलिटीज़ हैं, जो नई मारूज़ी हकीकतें हैं, उनके मुताबिक हम इसको रिवाइज़ करें। और 2010 में हमने रिवाइज ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया। अब वो भी 2010 वाला एग्रीमेंट भी एक्सपायर हो चुका है, लेकिन वो पाकिस्तान ने अनलिमिटेड पीरियड के लिए एक्सटेंड कर दिया है, जब तक कि अफ़गानिस्तान के साथ इस मामले पे कोई हम नए एग्रीमेंट में को कंक्लूड नहीं कर लेते। तो मेरा ख्याल है जब नया एग्रीमेंट कंक्लूड हो, नेगोशिएशंस हो, तो उसमें ये सारे मामलात जो हैं कि किस तरह ये ट्रांजिट तिजारत होनी चाहिए, किस तरह की क्वांटिटीज़ की ज़रूरत है फिक्सेशन की, टैरिफ्स के ऊपर दोनों कंट्रीज़ की क्या कोऑर्डिनेशन होगी, ये सारे मामलात
اس نیگوسیشن میں ہی ہو سکتے ہیں، اور جب تک وہ نہیں ہوتی تو میرا خیال ہے جو موجودہ سسٹم چل رہا ہے وہ اسی طرح چلے گا. ان شکایتوں کو کہ بہت ساری اسمگلنگ ہوتی ہے پاکستان میں، یہ بھی پاکستان اور افغانستان کو ڈائیلاگ کے ذریعے ہی آپس میں حل کرنی پڑیں گی. ٹھیک ہے. اچھا منصور صاحب، آپ افغانستان میں ایک تاریخی موقع پر موجود تھے جب انخلا ہوا اتحادی فوجوں کا اور اس کے بعد طالبان حکومت قائم ہوئی. آپ نے سارے معاملات دیکھے. ایک تھا اس سے پہلے اگست 2021 سے پہلے کا افغانستان، ایک ہے 21 اگست 21 کے بعد کا. تو ایک تو ہمیں بتائیے کہ اس وقت جو ہمیں شکایات افغانستان سے پیدا ہو رہی ہیں، دہشت گردی کے حوالے سے بھی، اسمگلنگ کے حوالے سے بھی، اور چیزوں کے حوالے سے، ہمیں تو بہت توقع تھی کہ ایک طالبان حکومت آنے کے بعد ایک فرینڈلی ماحول ہوگا، تو کیوں نہیں ہو سکا؟ وہاں کیا خرابی ہے اس سسٹم میں؟ دیکھیے جی، 15 اگست 2021 سے پہلے کا جو افغانستان تھا، جس میں آپ سمجھ لیں تقریباً 4 دہائیاں جو تھیں، 1970s کے اینڈ سے لے کر 2021 کے 15 اگست تک، افغانستان آماجگاہ رہا، بیرونی انٹرفیرنسز کا سوویت فورسز رہیں، پھر بعد میں یو ایس اور نیٹو کی فورسز بھی رہیں، اور اس دوران میں بہت سی دہشت گرد تنظیموں نے، بہت سی شدت پسند تنظیموں نے وہاں پہ اپنی جگہ بنائی، اور یہ پاکستان افغانستان بارڈر ریجن جو ہے یہ بہت زیادہ ڈی سٹیبلائز ہوا. 15 اگست 2021 کو جب طالبان نے ٹیک اوور کیا تو عملی طور پر فورن انٹرفیئرنس افغانستان میں یا غیر ملکی فوجوں کی پریزنس جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور ہمیں امید تھی کہ اب افغانستان کے ساتھ ہم اس قسم کا ڈائیلاگ یا اس قسم کا ایک انگیجمنٹ کر پائیں گے جس میں ہم آہستہ آہستہ یہ چیلنجز جو ہیں دہشت گردی کے، ٹی ٹی پی ریلیٹڈ، بلوچ ایلیمنٹ سے ریلیٹڈ یا اور دیگر جو بارڈر سے ریلیٹڈ چیلنجز ہیں، ان پہ نہ صرف ان پہ قابو پا سکیں بلکہ ہم تجارت میں، کنیکٹیویٹی میں، رابطوں میں، اقتصادی تعاون میں بھی آگے بڑھیں. لیکن کچھ پریشرز کی وجہ سے جو حالات وہاں پہ ڈیولپ ہوئے، جو بارڈر کے ایریاز میں صورتحال ڈیولپ ہوئی، ٹی ٹی پی کی طرف سے جو ایک شدت پسندانہ رجحان پاکستان کے خلاف رہا، میرے خیال میں اس طرح سے پیش رفت نہیں ہو سکی، اور ہمارا ڈائیلاگ بھی، ہماری انگیجمنٹ بھی افغانستان کے ساتھ افیکٹ ہوئی. میں یہاں پہ یہ اس بات پہ زور دینا چاہوں گا کہ افغانستان کے ساتھ ہماری انگیجمنٹ ایک ہماگیر انگیجمنٹ ہونی چاہیے، ایک ملٹی ڈائمینشنل انگیجمنٹ ہونی چاہیے، جس میں کراس بارڈر ٹیررزم ایک ایلیمنٹ ہے جس کو ہمیں واقعی ایڈریس کروانا چاہیے، کیونکہ ہمیں اس سے نقصان ہو رہا ہے. لیکن وہ تب ہوگا اگر ہم افغانستان کے ساتھ ایک ٹرسٹ بیسڈ یا کانفیڈنس بیسڈ ریلیشن شپ اسٹیبلش کر سکیں. نہ یہ پچھلے 40 سال میں ہو سکی، اور انفارچونیٹلی طالبان کے آنے کے بعد بھی جو حالات ہوئے ہیں اس میں یہ نہیں ہو سکی. لیکن میرا خیال ہے کہ ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم افغانستان کے ساتھ ایک ٹرسٹ بیسڈ ریلیشن شپ کی طرف جائیں، اور تبھی ہم ان مسائل کو حل کر سکیں گے. اچھا منصور صاحب، معاملہ یہ ہے، پاکستان کی دفتر خارجہ کی ترجمان کا پچھلے دنوں بیان آیا کہ جو امریکہ کا چھوڑا ہوا اسلحہ ہے وہ افغانستان میں دہشت گردوں کے ہاتھ لگ گیا ہے، اور پھر پاکستان میں بھی جس طرح ٹی ٹی پی کارروائیاں کر رہی ہے، آل دو بارڈر ایریاز پہ ہی وہ آ کے نشانہ بنانے کی کوشش کرتی ہے، ان میں جو افغان طالبان ہیں جن کی حکومت ہے، ان کا ٹی ٹی پی پہ اثر و رسوخ کتنا ہے، اور کیا وہ ٹی ٹی پی کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے یا پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے کے لیے وہ اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے کیا ہے کچھ؟ جہاں تک اسلحے کا تعلق ہے، میرا خیال ہے اسلحہ تو افغانستان میں یہ جتنی بھی جن کا میں نے ذکر کیا جنگیں ہوئیں یا انتشار کا شکار رہا پاکستان افغانستان بارڈر ریجن یا افغانستان، اس میں اسلحے کی فراوانی تو رہی، چاہے وہ سوویت یونین کی موجودگی، فوجوں کی موجودگی تھی تو جہادی تنظیموں کے پاس ماڈرن اسلحہ تھا، پھر جب یو ایس اور نیٹو کی پریزنس تھی تو اس وقت بھی افغان طالبان کے پاس اسلحہ موجود تھا، ٹی ٹی پی کے پاس بھی اسلحہ موجود تھا. میرا خیال ہے کہ یہ تو ایک انٹرنیشنل ویپن سپلائرز جو ہیں ان کی طرف سے اسلحے کی کوئی کمی نہیں ہوتی اس قسم کی تنظیموں کے لیے، اور ان کے پاس فنڈنگ کے سورسز بھی اویلیبل ہوتے ہیں، جو ہمارے ڈیٹریکٹرز ہیں انہی کی طرف سے ان کو فنڈنگ مل جاتی ہے. جہاں تک بات آپ نے کی کہ افغان طالبان یا افغان انٹرم گورنمنٹ کیا رول پلے کر سکتی ہے، وہ بہت اہم ہے. افغان انٹرم گورنمنٹ یا افغان طالبان کی پوزیشن یہ رہی ہے کہ
انہوں نے چونکہ ابھی 2 سال پہلے ہی افغانستان پہ اپنا کنٹرول قائم کیا ہے اور اس کو کنسولیڈیٹ بھی کیا ہے، لیکن چونکہ وہاں پہ ٹی ٹی پی کے علاوہ بہت سی اور دیگر دہشت گرد تنظیمیں موجود ہیں، جس میں ای ٹی آئی ایم ہے، آئی ایم یو ہے، یا پھر داعش ہے، اور کچھ القاعدہ کے ریمننٹس بھی ہیں، تو ان کو یہ ڈر ہے افغان طالبان کو کہ اگر وہ بہت سخت ایکشن، ملٹری ایکشن لیں گے ٹی ٹی پی کے خلاف، تو شاید ٹی ٹی پی جو ہے دوسری دہشت گرد تنظیموں کی طرف ضم ہونے کی کوشش کرے گی، ان کا حصہ بننے کی کوشش کرے گی۔ اسی لیے انہوں نے ہمیں جب یہ 2021 اور 22 میں ہمیں یہ مشورہ دیا تھا کہ یہ چونکہ پاکستانی ہیں ٹی ٹی پی کے لوگ، آپ ان سے بات کریں اور اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے بات چیت ہوئی بھی تھی، کچھ راؤنڈ ہوئے تھے بات چیت کے، لیکن پھر ٹی ٹی پی کی طرف سے بھی بہت ایسی نامناسب ڈیمانڈز تھیں جس کو شاید پاکستان ایکسیپٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ اب ایک نئے حالات ہیں، اور ہمارا ٹی ٹی پی سے شاید ڈائریکٹلی بات کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن ہمیں افغان حکومت کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے اس معاملے پہ۔ اچھا، واپس ہم یہ سمگلنگ اور افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی طرف آتے ہیں۔ یہاں جو شکایت ہوتی ہے، رپورٹس بھی مرتب ہوئی ہیں کہ مال ایسا منگوایا جاتا ہے جو وہاں استعمال نہیں ہوتا، یہاں استعمال کے لیے ہوتا ہے۔ ایک آمدنی کا ذریعہ تو شاید افغان گورنمنٹ کے لیے ہو یہ ٹریڈ، لیکن ہمارے لیے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں۔ پھر یہ سمگلنگ کی روک تھام کا ایشو ہے۔ سمگلنگ جو ہوتی ہے اس کا پیسہ پھر دہشت گردی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ کے دور میں کوئی ایسی موو ہوئی کہ یہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کو کس طرح ریوزٹ کیا جائے اور کس طریقے سے ہم ان قباحتوں سے بچ سکتے ہیں جو ہمارے معاشرے کو، ہماری اکانومی کو تباہ کر رہی ہیں؟ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے اوپر پاکستان اور افغانستان گزشتہ حکومتوں کے ساتھ بھی مستقل طور پر پاکستان انگیجڈ رہا ہے، اور افغانستان کی موجودہ حکومت کے ساتھ بھی انگیجڈ رہا، لیکن چونکہ ڈائیلاگ ان انٹرپٹڈ نہیں رہتا، اور پھر بارڈر پہ کچھ ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جہاں پہ ان واقعات کی وجہ سے، اب آپ نے دیکھا تورخم پچھلے 8-10 دن سے بند ہے، تو اس کی وجہ سے جو بائی لیٹرل ٹریڈ ہے وہ بھی افیکٹ ہو رہی ہے، اور افغانستان کا ٹرانزٹ ٹریڈ بھی افیکٹ ہو رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے پہلی جو ضرورت ہے وہ اس بات کی ہے کہ مستقل بنایا جائے، بارڈرز کو پولیٹیکل یا سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے بند نہیں ہونا چاہیے، ٹریڈ چلتی رہنی چاہیے، ٹریڈ دونوں ممالک کے مفاد میں ہے۔ پھر جب یہ ٹریڈ ایک دفعہ مستقل بارڈرز کے اوپر اس قسم کے میکینزمز بنا لیے جائیں، تو پھر یہ کوشش ہونی چاہیے کہ دونوں ممالک ان معاملات کو ڈائیلاگ کے ذریعے، ٹریڈ نیگوسیشنز کے ذریعے حل کرے کہ کس طرح افغانستان کی ضروریات کے مطابق ٹرانزٹ ٹریڈ جاری رہے، اور کس طرح پاکستان افغانستان کی بائیلیٹرل ٹریڈ بھی ہو۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور اہم جو نقطہ وہ یہ ہے کہ افغانستان کے تھرو سینٹرل ایشیا کے کنٹریز میں اور بیونڈ سینٹرل ایشیا یوریشین زون میں بھی تجارت کے بہت مواقع، لاجسٹکس کے بہت مواقع پیدا ہوتے ہیں افغانستان کے تھرو۔ تو میرا خیال ہے ہمیں لارجر اکنامک پکچر کو دیکھتے ہوئے ان معاملات کو ایک بہت سلجھے ہوئے ڈائیلاگ کے ذریعے حل کرنا چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ دونوں حکومتوں کو چاہیے کہ وہ سنسیئرٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، کیونکہ دونوں حکومتوں کے لیے تجارت اور ٹرانزٹ بہت اہم ہے۔ اچھا منصور صاحب، یہ ایک تازہ جو واقعات ہوئے چترال میں، چترال ایک بہت ہی پرامن علاقہ ہے، ہمیشہ رہا ہے، وہاں اس طرف موو کیا دہشت گردوں نے اور وہاں یہ کارروائی ہوئی، اور یہ آلموسٹ وہی علاقہ ہے جہاں چین کے لیے بھی، چین کی سرحد بھی ملتی ہے، واخان کا کچھ علاقہ ہے۔ تو اس کے پیچھے یہ ان کی اپنی ایک ہے ٹی ٹی پی کی شرارت ہے، یا اس کے پیچھے کوئی انٹرنیشنل پلیئر ہیں اور چین پاکستان کے تعلقات میں رخنہ اندازی بھی اس کا ایک مقصد ہے؟ دیکھیں، جو چترال ہے، چترال بارڈر کرتا ہے کنڑ پروونس سے اور پھر بدخشاں پروونس سے، جیسا کہ آپ نے کہا وہ چائنا کے ساتھ بارڈرنگ پروونس ہے اور بہت اہمیت رکھتا ہے، اور پھر وہ پاکستان اور تاجکستان کے ساتھ سب سے شارٹیسٹ روٹ ہے تھرو افغانستان۔ اس لیے ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ کوئی 15-20 سالوں میں وہاں پہ مختلف قسم کے ٹیررسٹ گروپس موجود رہے ہیں، چاہے وہ ای ٹی آئی ایم ہو جو چائنا کے اوئغور پروونس کو تھریٹن کرتا ہے، یا وہ داعش ہو، یا
سینٹرل ایشین گروپس ہوں. میرے خیال میں کہ یہ گروپس آن دیئر اون سروائیو نہیں کر سکتے. اگر افغانستان اور پاکستان ان دونوں گروپس کے خاتمے پہ یکجا ہو جائیں تو یہ گروپ سروائیو نہیں کر سکیں گے. لیکن پاکستان اور افغانستان میں ڈفرینسز پیدا کر کے کچھ قوتوں کا ایجنڈا یہ ہے کہ یہاں پہ چین کے لیے بھی مشکلات رکھی جائیں, پاکستان کے لیے بھی مشکلات رکھی جائیں. طالبان کے آنے سے پہلے تو ہم نے بہت سی انٹیلیجنس اسیسمنٹس شیئر کی تھی انٹرنیشنل کمیونٹی سے, لیکن اس کے لیے بنیادی شرط یہی ہوگی, اگر ہم اس ٹیررزم کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور یہ علاقہ چترال کا, بدخشاں, یہ ہمارے تجارتی منصوبوں کے لیے بہت اہم ہے, اگر ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے پاکستان اور افغان انٹرم گورنمنٹ یا افغانستان کی حکومت جو ہے ان کو یکجا ہو کر ان کو کوآپریٹ کرنا ہوگا اور ان معاملات پر آگے بڑھنا ہوگا. اور اس کے لیے میرا خیال ہے دونوں ملکوں کے پاس انگیجمنٹ یا ڈائلاگ کے علاوہ کوئی اور طریقہ کار نہیں ہے. ملٹری آپریشنز اپنے اپنے علاقے میں دونوں ممالک جاری رکھ سکتے ہیں, لیکن ایک دوسرے کے علاقوں میں جا کے ملٹری آپریشنز کرنا جو ہے وہ حالات کو مزید سنگین کر دے گا. جی ٹھیک, بہت شکریہ منصور صاحب کہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, مسلم لیگ نون کے جو حلقے ہیں اس میں صرف ایک ہی خبر ہے, اور وہ خبر ہے تو پرانی, لیکن مسلم لیگ نون کے لوگوں کے لیے ظاہر ہے وہ ہمیشہ نہیں رہتی ہے, اس پہ ساری جو ان کی قیادت ہے وہ بیان دیتی ہے. اور وہ خبر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو پاکستان تشریف لے آئیں گے. کل ہم نے سینیریو ڈسکس کیا تھا کہ وہ آئیں گے تو انہیں کن کن چیلنجز کا سامنا ہوگا, لیکن حیران اس بات پہ ہوں کہ ابھی تک کوئی تیاریاں شروع نہیں ہوئی ہیں. وقت بھی بڑا کم ہے, لوگوں کو موٹیویٹ بھی کرنا ہے. یا ارشاد صاحب واقعتاً آپ سمجھتے ہیں کہ سمندر ہوگا, نواز شریف صاحب لینڈ کریں گے, اور شاید وہ جب بے نظیر صاحبہ 85 یا 86 میں واپس آئی تھی تو وہ اس سے کوئی بڑا استقبال ہوگا نواز شریف صاحب کا؟ تیاریاں تو میرے خیال ہے شروع ہو رہی ہیں, ہو جائیں گی. ابھی 1 مہینہ اور 10 دن تقریباً پڑے ہیں. بندے لمبی سوئے ہوئے ہیں ارشاد صاحب. اور نہیں جاگ جائیں گے 10 مہینے لگیں گے جگانے میں. 1 مہینہ بہت زیادہ ہے, تیاریاں تو 15 دن میں ہو جائیں گی. اور دوسرا ویسے جو دیکھیں ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ یہ جو حلقہ نشین ہوتے ہیں نا, وہ بہت کچھ لیڈروں کو باور کراتے ہیں. عین ممکن ہے کہ لوگوں نے میاں صاحب سے اور میاں صاحب کے مریم صاحبہ سے یہ کہا ہو کہ جی میاں صاحب کا جو جہاز جب روانہ ہوگا تو لوگوں نے ایئرپورٹ کے ارد گرد ڈیرے ڈال لینے ہیں لاکھوں کی تعداد میں. لیکن یہ نہ ہو کہ جس طرح پچھلی دفعہ ہوا تھا کہ میاں صاحب آئیں اور پتہ چلے کہ جو وہ اجلاسی جو جلوس ہے, استقبالیہ جلوس, وہ نہر کے ارد گرد کہیں گھوم پھر رہا ہے. نہیں سر, میرے شہباز صاحب ساتھ ہی آئیں گے. شہباز صاحب آپ کا خیال ہے کہ پچھلی دفعہ شہباز صاحب نے ایسا کیا تھا؟ نہیں, وہ پھنس گئے تھے ٹریفک میں ارشاد صاحب. میں نے کب کہا کہ شہباز صاحب نے, ٹریفک تو ان کے اپنے جلوس کی تھی, اور تو وہاں نہیں, بس وہ نہیں جا سکے آگے. مال روڈ پہ بڑا تنگ ہے, آپ کو پتہ ہے, کنجسٹڈ ہے, وہاں سے پھر ایئرپورٹ نکلنا کوئی آسان کام تو کون سا نزدیک ہے ارشاد صاحب. نہیں, میاں صاحب آئیں گے, ان کا بھرپور استقبال ہوگا. 1.5 لاکھ بندہ لے کے ایئرپورٹ پہنچنا سر, 4 دن میں بندہ نہیں پہنچ سکتا مال روڈ سے. یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن استقبال ہوگا, بڑا بھرپور قسم کا ہوگا. اللہ کرے کہ وہ آ جائیں, کیونکہ جب تک وہ جہاز میں نہیں بیٹھ جاتے اور جہاز لینڈ نہیں کرتا, لوگوں کو دھڑکا لگا رہے گا کہ یہ ابھی شاید ممکن ہے. عجیب لوگ ہیں نا اصل میں, ڈاکٹروں کا بھی پتہ نہیں, کسی وقت وہ کہہ دیں گے نہیں جی نہیں ابھی آپ سفر نہ کریں. اچھا, اس کے بعد جو یہاں لوگ لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے ان میں سے بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ ابھی میاں صاحب حالات سازگار نہیں ہیں. تو کئی چیزیں ہوتی ہیں جو میاں صاحب کو ایک بڑے لیڈر کو دیکھنی ہوتی ہیں. اچھا, جب وہ روانہ ہوں گے تو پھر تو کسی کو شک نہیں رہے گا اور وہ پھر آئیں گے. اچھا, بلاول صاحب نے ایک بات کی اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ظاہر ہے وہ نون لیگ پہ تنقید تو کر رہے ہیں, ابھی نام نہیں لے رہے, لیکن 10-15 دن کے بعد نام بھی لینا شروع ہو جائیں گے. انہوں نے کہا جی نون لیگ کے پاس جو وزارتیں تھیں وہ ان کی کارکردگی بتائیں, اور ہمارے پاس جو وزارتیں تھیں ہم ان کی کارکردگی بتاتے ہیں. کیا یہ آفر نون لیگ کو قبول کرنی چاہیے؟ نہیں, دیکھیں یہ جو
گورنمنٹ ہوتی ہے نا، حکومت ہوتی ہے، وہ ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی اس کی ہوتی ہے. یہ الگ الگ وزارتوں کی نہیں ہوتی، ساری کابینہ مل کے حکومت بنتی ہے. کابینہ اور وزیر اعظم مل کے حکومت ہے. جس حکومت میں پیپلز پارٹی شامل تھی اس کی تمام ذمہ داری ان کو قبول کرنی پڑے گی. جی. مسلم لیگ نون کو قبول کرنی پڑے گی، مولانا فضل الرحمان کو قبول کرنی پڑے گی. جن پارٹیز کے لوگ وہاں اس میں شامل تھے ان کو یہ نہیں ہو سکتا کہ جی میری وزارت کی کارکردگی جو ہے، اچھا ان کی وزارتوں نے کیا کر دیا جی، کارنامہ جو انہوں نے نہیں کیا. صاحب نے جو کارنامے انجام، تجارت ان کے پاس تھی جی. تو تجارت میں کیا فائدہ ہوا؟ کلائمیٹ چینج ان کے پاس تھا، سیلاب فنڈ ابھی تک نہیں آئے. ابھی تک نہیں ہے. یہ جو 9 ارب ڈالر کے وعدے ہوئے تھے جی. اور انہوں نے کہا تھا یہ ساری کریڈٹ جو تھا وہ بلاول صاحب لے رہے تھے. فارن آفس ان کے پاس تھا تو فارن آفس ان کے پاس تھا. اور اس کے بعد جو صورتحال اس وقت نظر آ رہی ہے جی، تو اس کی ذمہ داری سے وہ جو ہے نا وہ، یعنی یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ نون لیگ اگر یہ چیلنج ہو بھی جائے، وہ قبول کر بھی لے، تو یہ بلاول صاحب کو نو بال ہی پڑے گی؟ نہیں، یہ سودا بکنے والا نہیں ہے. دیکھیں عوام جو ہیں ٹھیک ہے، ان کو بیچارے ہمارے عوام جو ہیں وہ سودا لو ہیں، وہ اعتبار کر لیتے ہیں، وہ بار بار بھی اعتبار کرتے ہیں. عوام بیچارے غربت میں پسے ہوئے ہیں، پسماندگی ہے، وہ بڑے ایشوز پر توجہ نہیں دے پاتے. لیکن اتنا بیوقوف ان کو نہ سمجھیں کہ وہ کہیں گے جی آپ میٹھا میٹھا ہپ کڑوا کڑوا تھو کریں اور وہ بھی ایسے ہی کر دیں گے. حکومت تھی اور وہ حکومت آپ نے آفر کی تھی. زرداری صاحب کریڈٹ لیتے ہیں نا کہ یہ تو استعفے دینے چاہتے تھے. بلاول نے صاحب نے کل پرسوں بھی کہا ہے. تو شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم اناؤنس کیا، انہوں نے یہ حکومت بنانے کا آئیڈیا ان کا تھا، عدم اعتماد کا آئیڈیا ان کا تھا، انہوں نے حکومت بنائی. اب اس میں جو خوبیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، وہ آپ کو قبول کرنی پڑیں گی. جی. آپ تنہا ذمہ دار مسلم لیگ کو نہیں دے سکتے اور کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو ذمہ داری آپ قبول کریں، اور جہاں عوام کو اگر کوئی مشکلات پیش آئی ہیں تو اس میں سب ذمہ دار ہیں. اگر کچھ فوائد ہوئے ہیں اس حکومت کے حکمرانی کے تو اس میں بھی آپ کا حصہ. نون لیگ کیا سودا بیچے گی؟ نون لیگ تو یہ کہتی ہے نا کہ جی ہم تو میاں نواز شریف صاحب کی 2013 سے 17 تک کی جو حکومت ہے وہ ہے ہمارا سودا. ہم تو کہیں گے کہ ترقی کا، خوشحالی کا، روشنیوں کا سفر ہم نے طے کیا ہے. ہمارے پاس بعد میں کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے. جو بھی ہے اسی لیے نواز شریف صاحب کو لایا جا رہا ہے نا کہ نواز شریف نے جو اچیومنٹس کی ہیں انہی کے بیس پر ہم جائیں گے. اب یہ وقت بتائے گا جب وہ آ جاتے ہیں. یہ دیکھنا پڑے گا کہ عوام جو ہیں وہ ابھی 2017 میں جو ہیں وہ زندہ ہیں یا 17 سے آگے 23 میں پہنچ چکے ہیں. یہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے. صحیح. نون لیگ کا ماضی دیکھتے ہوئے ارشاد صاحب اور ان کے حال کی اپروچ دیکھتے ہوئے نون لیگ پورے اعتماد ہے؟ 100% نہیں. وہ تو یہ 16 ماہ کو بھی سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کارنامہ انہوں نے انجام دیا ہے. وہ تو یہ نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں ہم نے ریاست بچا لی اپنی سیاست کی قربانی دے کے. یہ تھوڑی بات ہے. ایک ایسا کام ہم نے کیا ہے، یہ قربانی تو کسی نے دی نہیں. یہ تو تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی سیاسی جماعت نے اتنی بڑی قربانی دی ہے قوم کی خاطر، ملک کی خاطر، ریاست کی خاطر. یہ تو کوئی اور سوچ ہی نہیں سکتا. تو وہ تو کانفیڈنٹ ہیں. اچھا. لیکن یہ تو اب جا کے پتہ چلے گا جب میدان میں اتریں گے، عوام کے پاس جائیں گے، اور اس وقت پتہ چلے گا کہ کس کا سودا. نہیں، نون لیگ کی تاریخ ایک یہ بھی ہے کہ وہ میدان میں اترتے ہی تب ہیں جب وہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں. ایسے وہ اترتے نہیں ہیں. دیکھیں ایک ماحول ہوتا ہے نا، پتہ چل جاتا ہے کہ ہم آنے والے ہیں یا نہیں آنے والے. دیکھیں اب ظاہر بات ہے 21 بھی یہ تاریخ جو جب دے دی جاتی ہے نا، وہ تاریخ تو آ جانی ہوتی ہے. وہ ایک دفعہ جب پرویز مشرف صاحب کو چھوڑا نا فواد چودھری صاحب نے، تو ایک جگہ ملاقات ہوئی تو میں نے کہا آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟ آپ تو بڑے قابل اعتماد تھے. ان کے چچا جو تھے شہباز حسین صاحب، وہ بھی ان کی کیبنٹ میں تھے بڑے دوست. تو اس نے کہا کہ بڑی اچھی بات کی. اس نے کہا جی مشرف صاحب نے واپسی کی تاریخ دے دی.
اب ہم باؤنڈ ہیں کہ اس تاریخ کو مشرف صاحب ملک میں آئیں اور آگے جو لوگوں کا رد عمل ہے، طرز عمل ہے، ہمیں معلوم ہے، تو انہیں ڈیٹ نہیں دینی چاہیے تھی. ڈیٹ دیے تو ہم پھنس گئے ہیں. جی تو اب ڈیٹ دے دی گئی ہے، ہم ڈیٹ سے ڈیٹ پہ نہیں آئیں اب گے. اس کو تو نہیں، ڈیٹ کو نہیں بالکل کیا ٹھیک جا ہے. سکتا. ارشاد صاحب ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی.